बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, साल 2025 का पाक भारत तसादुम जनूबी एशिया की तारीख में एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने खित्ते की स्ट्रेटेजिक समत को बदल कर रख दिया। ये जंग तवील नहीं थी, मगर इसके असरात गहरे, दूरस और कसीरुल जहती थे। आलमी ताकतें इसे एक महदूद मगर इंतहाई हसास तसादुम के तौर पर देखती रहीं, लेकिन इसके नताइज ने वाज़े कर दिया कि ताकत का तवाज़न यकतरफा नहीं रहा। पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी मैदान में मौसर मज़ाहमत की, बल्कि सफारती, मालूमाती और स्ट्रेटेजिक सतह पर भी बरतरी हासिल की, जिसने आलमी बयानिए को यकसर तब्दील कर दिया। इस तसादुम से कबल आलमी सतह पर पाकिस्तान को ज़्यादातर एक सिक्योरिटी स्टेट, एक बहरान ज़दा मईशत और एक रद्द अमल देने वाले मुल्क के तौर पर देखा जाता था, मगर 2025 के बाद ये तस्वर तेज़ी से बदलने लगा। पाकिस्तान ने यह साबित किया कि वह न सिर्फ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है, बल्कि जदीद जंगी माहौल में मरबूत कमांड, टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल और महदूद वसाइल के बावजूद बेहतर स्ट्रेटेजिक फैसला करने की भी सलाहियत और अहलियत रखता है। यही वो नुक्ता था जहां आलमी थिंक टैंक्स और दिफाई जराइद में पाकिस्तान का जिक्र एक नए जाविये से होने लगा। इस जंग का सबसे अहम पहलू ये था कि पाकिस्तान ने तनाज़े को फैलने से रोका, जबकि भारत की अस्करी बर्तरी का तासुर कमज़ोर पड़ा। भारत की ये कोशिश कि वो पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर दे, खुद उसके लिए एक सफारती चैलेंज बन गई। कई गैर जानिबदार ममालिक ने खुलकर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के इस्तेमाल के बावजूद मकासद हासिल ना होना दरअसल स्ट्रेटेजिक नाकामी है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उभरा, जिसने दिफा किया मगर खित्ते को वसी जंग में झोंकने से गुरेज किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल हैसियत में सबसे नुमाया तब्दीली ये आई कि इसे एक महज इलाकाई फरीक नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंसर के तौर पर देखा जाने लगा। चीन, वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता और हत्ता के यूरोपीय हलकों में यह एहसास मजबूत हुआ कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि 2025 के बाद पाकिस्तान के साथ आला सतही सफारती राब्तों में वाज़े इजाफा हुआ, जिनमें दिफा, तवानाई, तजारत और इलाकाई राब्ते शामिल हैं। इस जंग ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को सिर्फ अस्करी मानों में नहीं, बल्कि डेटरेंस के तस्वर में भी मजबूत किया। न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ साथ कन्वेंशनल और हाइब्रिड सलाहियतों का मतवाजन इस्तेमाल आलमी अस्करी माहिरीन के लिए एक केस स्टडी बन गया। खासतौर पर पाकिस्तान की एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सलाहियतों पर संजीदा तज्जिये शाया हुए, जिन्होंने ये साबित किया कि जदीद जंग अब महज अफरादी कुव्वत या बड़े बजट के मरहूने मिन्नत नहीं रही। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, आपके नज़दीक साल 2025 जो है ये हमारी मिलिट्री रेडीनेस और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है उसके हवाले से आपकी असेसमेंट क्या है? किस तरह का साल रहा है हमारे लिए? जी, बहुत शुक्रिया हैदर, आपने इनवाइट किया। देखिए, अगर साल के शुरू का हिस्सा देखें जो अप्रैल तक था, तो मोस्टली दुनिया की नज़र में हम उतने रेलेवेंट भी नहीं थे, और हिंदुस्तान की नज़र में तो हम शायद बिल्कुल इररेलेवेंट थे या लीस्ट रेलेवेंट थे, जिसमें अंदर हमारा कोई स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने में इस खित्ते में कोई हमारा रोल नहीं था, हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग वो नहीं थी। लेकिन कर्टसी हिंदुस्तान, उन्होंने जो जंग थोपी हमारे पास, चाहे वो 4 दिन की थी, लेकिन हम ऑलमोस्ट लीस्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट होते होते हम मोस्ट रेलेवेंट बन गए, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन गए। और हमने देखा कि दुनिया हमें एंगेज करना चाहती थी, क्योंकि दुनिया कभी भी किसी हारे हुए शख्स को या हारे हुए मुल्क को एंगेज नहीं करती। दुनिया आपको एंगेज करती है आप जब फाते होते हैं। दुनिया आपको वैल्यू करती है जब आपकी विक्ट्री होती है, आपके जेब में होती है, या आपके पीछे आपकी हिस्ट्री आपको सपोर्ट करती है थ्रू एक फतुहात, अगर आप या एक फतह हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मई के महीने में हमने जो किया, ख़ास तौर पर जो पाक फ़िज़ाइया ने किया। पाक फ़िज़ाइया का क्यों मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा उसने सिग्निफिकेंट रोल किया इन डिस्पेलिंग द इम्प्रेशन। हैदर, जितने साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे, 30-35 साल, और उसके बाद भी आज तक हमारी एयरफोर्स को दुनिया जानती थी कि हम एक रिएक्टिव एयरफोर्स हैं, हम एक डिफेंसिव एयरफोर्स हैं, हम रेडी टू रिस्पॉन्ड टाइप एयरफोर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया पिछले 78 सालों में हमने, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अब हमने देखा कि ये एयर पावर हमारे मुल्क की जो है वो एक लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी टूल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये वो है, डिस्ट्रप्टर फोर्स है, जो बेसिकली बैलेंसिंग फोर्स है बिटवीन, और स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को ये बेंड करती है अपने मुल्क और अपने लोगों के हकूक या उनकी फेवर में। ये पहली दफ़ा देखा कि एक स्टैंड लोन एयर पावर ने इतना सिग्निफिकेंट टिल्ट किया एक बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, ताकि दुनिया मजबूर हो गई।
اور سب سے بڑی بات آپ نے خود دیکھا تھا, اگر 4 دن کی جنگ کو آپ کلوزلی دیکھیں تو سب سے بڑا, میں اگر مجھے ایک لفظ میں کہا جائے اس ایئر فورس کا یا اس آپریشن کو سمرائز کرنے کا ایئر پوائنٹ آف ویو سے, تو اب ہماری فضائیہ انپریڈکٹیبل ہے. الحمدللہ. انپریڈکٹیبل کا مطلب یہ ہے الحمدللہ کہ اب آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ایئر فورس کیا کیا کرے کچھ گی, کر کیا سکتی ہے. افیکٹ کرے بالکل. ایگزیکٹلی, اور کتنے ڈائمینشن سے کر سکتی ہے. ظاہر ہے آپ نے دیکھا, ہم اس کو ملٹی ڈومین آپریشن کہتے رہے, آپ نے بڑا زبردست کور کیا پاکستان کے میڈیا کے ساتھ بھی اور انڈیا کے میڈیا کے ساتھ بھی, بڑے اچھا سپوکس پرسن رہے آپ ہمارے بیہاف پہ. تو ہم نے دیکھا کہ یہ وہ ایئر فورس ہے جو زمین پر ایئر ڈیفنس بتاتی ہے, ریڈار کنٹرولرز بتاتی ہے کہ ہمارے اس طرح کے آپریٹ کرتے ہیں, ہوا میں ہمارے فائٹر جہازوں نے کیا کر دکھایا, ان کے پیچھے ایئر ٹو ایئر ریفیولر اور ایئر بون ارلی وارننگ جہاز تھے, سیٹلائٹ کی پکچر لیے ہوئے زمین سے آپ کو اپڈیٹ مل رہی تھی, اور سب سے بڑی سائبر کمانڈ فورس نے کیا کر دکھایا. تو اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشن, اور ملٹی ڈومین آپریشن ہماری ساری قوم اب سیکھ چکی ہے, ہندوستان ابھی سیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ آرکیسٹریٹ کیا گیا تھا اس دفعہ جنگ کو, اور یہ ویسے نہیں ہوا تھا. اس سب کا میں کریڈٹ ظاہر ہے پاک فضائیہ کے پریزنٹ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ضرور دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ویژنری, ان کی لیڈرشپ تھی. انہوں نے یہ اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ آنے والی جنگیں کنونشنل ایئر کرافٹ ورسز ایئر کرافٹ, اسٹیل ورسز اسٹیل, میٹل ورسز میٹل, نمبر ورسز نمبر نہیں گنی جائیں گی. آنے والی جنگیں لڑی جائیں گی کانسیپٹ سے, کریٹیوٹی سے, سرپرائز سے اور انپریڈکٹیبل ہونے سے. آپ نوٹ اچھا سر, کریں ویسے ایک تو اور چیز, میں تو ویسے اور کچھ چیزیں بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب بھی مئی کی جنگ کا ذکر ہوتا ہے نا تو دل کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم بار بار سنیں بھی. ایک تو آپ جو بات کر رہے تھے یہ بھی مجھے بتائیے گا. سیکنڈلی سر مجھے یہ بتائیے گا, جو ہم لوگوں نے جو کچھ شو کیا ان 4 دنوں میں کہ یہ ہماری صلاحیتیں ہیں, ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ ہماری صلاحیتوں کا سر کتنے پرسنٹ تھا؟ ہمارے پاس مزید کتنا کچھ ہے ہمارے بیگ میں؟ دیکھیے پرسنٹیج تو شاید بارڈر پار لوگوں کو زیادہ فائدہ کرے گی کہ کتنے پرسنٹ تھا, لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا دیتا ہوں کہ میں پوسٹ وار میں گیا تھا 2 دفعہ, میں گیا اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹر میں آپریشنز میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا. آپ کے ویورز کی اطمینان, تسلی اور اللہ کا شکر بجا لانے کے سینس میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب میں یہ باتیں کر رہا تھا ان سے, اور یہی سائبر کمانڈ کے جو وار ہیروز تھے ان سے میں پچھلی جنگ ڈسکس کر رہا تھا, اسٹریٹجیز دیکھ رہا تھا, تم نے کیسے گرڈ سٹیشن ناک آؤٹ کیے, بجلی بند کر دی, ٹرینوں کا سسٹم ناکارہ کر دیا, فیول سسٹم روک دیا آپ نے, یہ سارا کچھ, اور ویب سائٹس ہیک کر دی لاکھوں آپ نے, اور ڈیٹا ہیک کر کے ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ سارا کچھ آپ نے کیا, تو یہ کیسے کیا اور وہ کیسے کیا, ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے. جب تھوڑی دیر بعد مجھے ان کے جو ہیڈ تھے انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا, انہوں نے کہا سر آپ اور میڈیا تو پچھلی جنگ کی باتیں کر رہا ہے, ہم تو اگلے پلان تیار کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اب انفولڈ کیسے کرنا ہے. الحمدللہ ہم کریٹیوٹی کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا جو پرائیڈ ہے ساری قوم کو ہونا چاہیے, اور آئی ایم شور آپ کو اور مجھے بھی ہوگا. دیکھیے جتنے ہم نے 10 تاریخ کو ٹنج پھینکی مئی کے مہینے میں ہندوستان پر, اس میں آدھی کے قریب ان مینڈ ڈرونز, لوئٹرنگ منیشن اور کلر منیشن کی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پائلٹ استعمال نہیں ہوئے, آدھے سے زیادہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایفیکٹ کریٹ کرنا اب مینڈ ایئر کرافٹ کی صرف ذمہ داری نہیں رہ گئی. اور سب سے زیادہ جو میں پرائیڈ لیتا ہوں, اور الحمدللہ قوم بھی لیتی ہوگی, کہ آل ویپن جو 10 تاریخ کو ڈراپ کیا گیا تھا وہ میڈ ان پاکستان تھا. جس کا مطلب یہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں رہے, سینکشنز کے نہیں رہے, ہم بلیک میل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہم ایمبارگو کا فیس نہیں کریں گے کیونکہ ہماری اب ہم اس ریجن سے باہر نکل چکے ہیں. ایک موسٹ امپورٹنٹ, جیسے میں عرض کرتا چلوں اسی بارے میں, دیکھیے اس دفعہ جو میں ہم وار کو کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ ریفریش کرتے ہیں, تو میں ریفریش کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے. دیکھیے پاک فضائیہ کے 3 اسٹریٹجک ٹارگٹ تھے اس جنگ کے اندر. ایک تھا ہوا میں, ایک تھا زمین پر, اور ایک تھا سمندر میں. ہوا میں تھا رافیل. 3 سال سے پاک فضائیہ کے سربراہ کے حکم اور ڈائریکشن کے عین مطابق یہ فضائیہ اینٹی رافیل ایک فلیٹ تیار کیے بیٹھی تھی, یہ جو J-10C تھا. ان پائلٹس کو کوئی اور ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی. ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے جب کرنا ہے رافیل کی کمزوریاں, اس کی ویکنیسز, شارٹ کمنگز, کہاں پہ لوپ ہولز ہیں, ان کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے, وہ انہوں نے کیا, جو کہ الحمدللہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ کیا. میں ایز اے اسٹوڈنٹ افیئر پار اور فارمر فائٹر پائلٹ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا بندہ بھی سرپرائز تھا جو پاک فضائیہ نے کیا. یہ تھا ہوا میں ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ, زمین پر تھا S-400. یہ آنکھیں اور ایک ویپن تھا ان کے ہاتھ میں کہ جس سے وہ دیکھے گا 600 کلومیٹر سے, خان صاحب وہ میزائل آپ کو ٹریک کرتا ہے اور 400 کلومیٹر پہ شوٹ کرتا ہے. 400 S-400 کا نام ہی 400 کا مطلب یہ ہے کہ 400 سے نزدیک نہیں آنے دیتا. موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ویورز آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ دشمن کے جہاز کی طرف, یا جو پاکستان کا اس صورت میں ہونا تھا, یا اٹیکنگ ایئر کرافٹ کی طرف جب بڑھتا ہے ماک 15 پر بڑھتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے 17,000 کلومیٹر پر آور.
جبکہ آنے والے جہاز کی جو اٹیک کرنے آ رہا ہوتا ہے اس کی سپیڈ مشکل سے 1000 کلومیٹر ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 17 گنا زیادہ سپیڈ سے میزائل بڑھتا ہے. تو اس لیے میں کریڈٹ دیتا ہوں پاک فضائیہ کو کہ یہ سوئسائڈل ٹائپ مشن تھا، یہ ون وے مشن تھا، ڈینجرس مشن تھا. یہ دوسرا ٹارگٹ پاک فضائیہ نے آپ کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو سر اس پائلٹ سے ملاقات بھی ہوئی اس کو تباہ جی جی جی. دوسری بات ایک اور امپورٹنٹ، میں ایک اور دو ٹارگٹ ہم نے بات کی ہیں، ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ ہوا میں اور ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ زمین پر S-400. ایک تیسرا بھی تھا جس کا موقع نہیں دیا ہندوستان نے ہمیں، اور وہ تھا وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر. اور تیسرا ٹارگٹ پاک فضائیہ نے کلیئر کٹ تیار کیا ہوا تھا کہ اگر وکرانت کو انفولڈ کیا گیا اور سمندروں میں لایا گیا جہاں وہ ہماری کوئی پوسچرنگ بھی کر سکے تھریٹ کی، پاکستان کی سرحدوں کو، کوسٹل ساحلی علاقوں کو، یا کسی بھی ہمارے کوسٹل انفراسٹرکچر کو، تو پاک فضائیہ نیوی کے علاوہ ناک آؤٹ کرے گی انشاءاللہ جا کر. تو یہ ہم نے آج نہیں کیا تھا، یہ پیس ٹائم کی تیاری ہوئی تھی، یہ اس ٹائم سے کام شروع ہو رہا تھا. یعنی سارا کچھ حیدر، یہ آپ ایگری کریں گے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور ہم سوچنا شروع کریں گے اب کون سے ٹارگٹ ہم نے کرنے ہیں. یہ ٹارگٹنگ اسٹریٹجی آپ نے بہت پہلے سے طے کرنی ہوتی ہے. آپ نے دشمن کو پہلے سے ریڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو سیمولیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو ایکسپلوئٹ کرنا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ریہرس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ سیکنڈ نیچر بن جائے. الحمدللہ یہ ہوتا آیا تھا ہمارا اتنے عرصے تک. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب جو مئی کی جنگ ہوئی اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کے اندر اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اور مینٹیننس کے لیے، بیلنس آف پاور کے لیے جو پاکستان کا رول رہا ہے اس کو اب دنیا اب کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ آپ نے بتایا کہ ہم لوگ 2025 کے آغاز میں ہم کوئی بہت ریلیونٹ نہیں تھے، لیکن الحمدللہ 2025 کا جو اختتام ہو رہا ہے اس میں ہم موسٹ ریلیونٹ ہیں. تو جو کردار ہمارا رہا ہے گزشتہ 7-8 ماہ کے اندر، میں پروین ثانی صاحب کو اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں. پروین صاحب نے کہا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو تینوں گریٹ پاورز جس کے ساتھ اچھے تعلقات آج بنا کے رکھنا چاہتی ہیں. دیکھیے، اکثر لوگ حیدر کہتے ہیں، اور میں اتفاق نہیں کرتا، اور ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رکوائی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں رکوائی. یہ پاکستان کے لوگوں نے، مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے رکوائی. وہ کیوں رکوائی؟ وہ اس لیے رکوائی کہ آپ مجھے بتا دیں، آپ اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں رپورٹنگ کا، آپ مجھے بتائیے خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنے ہی فکر مند ہونا تھا، اتنے ہی جلدی جلدی بھاگے آ کے ہماری فیس سائر کرانا تھا؟ نہیں کرانا تھا. یہ ہماری الحمدللہ اللہ کی مہربانی کے بعد یہ ہمارے رسپانس تھا، اور اتنا خطرناک رسپانس تھا. آپ ابھی یوٹیوب کریں، پیئرس مارگن ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے 20 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کیونکہ پاک فضائیہ کیوں نیٹو کے اور ویسٹ کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے یا بن گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے پریشانی کا باعث کہ پاک فضائیہ نے ان کے ویپن آبسلیٹ کر دیے ہیں، ان کے ٹیکٹکس کو آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا ہے. وہ اس لیے کر دیا ہے کہ اتنی انوویشن لگائی گئی ہے. ایک بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا ریلیونس بنی اور کیا ہمارا ایفیکٹ بنا گلوبلی، میں پچھلے سوال کے جواب میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. دیکھیے، ہمیشہ وکٹری ہیز ویلیو، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ اب آج ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں تو دوبارہ شاید میں ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو اینڈ دین ویلیو ایڈز ٹو یور پاور. اور دین دنیا اگر آپ کو سمجھے گی پاور تو آپ سے بات کرے گی، بیکاز دین پاور ٹاکس ٹو پاور. تو ہم پر الحمدللہ اللہ کی مہربانی رہی ہے، دنیا کوئی احسان نہیں کر رہی. ہم نے ثابت کیا ہے ہم ریلیونٹ ہیں، ہم ایک ڈسٹرپٹر فورس ہیں. ہم وہ فورس ہیں جو اسٹریٹجک بیلنس کو اور اسٹریٹجک کیلکولس کو اپنے حق میں فیور کرنا اور اپنے حق میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے دنیا آپ سے ریلیونٹ ہو گئی ہے، اس لیے دنیا آپ کو ریلیونٹ سمجھ رہی ہے، اس لیے دنیا آپ کے قریب آنا چاہتی ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہی ہے کون سے جہاز استعمال کیے، کون سے ٹیکٹکس استعمال کیے، آپ نے ایئر فورس کو امپلوائے کیسے کر دیا، اتنے انوویشن، آپ نے اتنے ایمرام اور دوسرے میزائل کیسے آبسلیٹ کر دیے. وہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی ہے اور مسلح افواج کی، اور خاص طور پر جو پاک فضائیہ نے چند گھنٹوں میں رول ادا کیا وہ اس کی وجہ سے ہوا. بالکل. اچھا سر، سال 2026 کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ہماری جو ڈیفنس پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ٹاپ 3 ڈیفنس پرائرٹیز ہماری سال 2026 میں کیا ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، جو ویجیلنس ہے نا، وہ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اور ہماری فورسز اتنے سالوں سے، اور خاص طور پر پاک فضائیہ تو آپ نے دیکھا ہے، سوویت یونین کی وار جب 79 میں آکوپائی ہوا تھا، جب میں ایئر فورس میں نیا بھرتی ہوا تھا، اس کے بعد تو ہم اس وقت سے لے کے ہائیسٹ اسٹیٹ آف ریڈینس پہ رہے ہیں. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. دیکھیے حیدر، جو ریئیکٹیو فورس ہوتی ہے، یعنی اس صورت میں ہم نے تو اوفینس نہیں کرنا تھا ہندوستان پر، ہم نے تو نہیں اوفینس پر پلان کرنا تھا کب ہم حملہ کریں گے. ہندوستان نے ہم پر حملے کا سوچا، چوائس ان کی تھی، ٹائمنگ ان کے تھے، جگہ ان کی مرضی کی تھی.
سب سے امپورٹنٹ بات کتنا میگنیچیوڈ سے حملہ کرنا ہے. 80 جہاز جائیں گے, 600 جائیں گے, 50 جائیں گے, کہاں ٹارگٹ کریں گے, ویپن کون سے لے کے جائیں گے, یہ سب اوفینس کرنے والے کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ہم کیونکہ ہماری ڈیزائن میں نہیں ہے, ہمارے وار پلان میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اوفینس لانچ کریں گے, تو ہم نے ڈیفینسو رہنا ہے. اور یہ سارے جو ایڈوانٹیج میں نے آپ کو اوفینسو کے بتائے ہیں, یہ ڈیفینسو کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. تو ڈس ایڈوانٹیج کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے جس سے وہ کرتا ہے, وہ ہے آپریشنل ریڈینس آل ٹائم. اور آپریشنل ریڈینس کہہ دینا بڑا آسان ہے, اس کے لیے ایک جذبہ ایمان ہونا ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی ٹریننگ بہت اچھی ہونی چاہیے. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہم نے اس دفعہ ایکسپلوئٹ کیا وہ تھا ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج. یہ جو سائبر کمانڈ, یہ جو PL-15, یہ جو J-10C اور بلاک 3, یہ سارا کوئی دیکھا, یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج تھا. ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ رافیل کا بھی بہت بڑا تھا, لیکن اس میں پہلی 2 چیزیں مسنگ تھی. جذبہ ایمان کا مطلب یہ ہے آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. کاز کا مطلب یہ ہے جب مجھے یقین ہو کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں اور مارا گیا تو مجھے ڈبل درجہ ملے گا, تو میرا جذبہ اور ہوتا ہے. اور اگر مجھے ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آبجیکٹیو کے لیے یہ ملک کوئی بھیجتا ہے, جو انفارچونیٹلی اس دفعہ ہندوستان کے بارے میں تھا کہ ان کی فورسز پولیٹیکل ایجنڈے کو ٹو کر رہی تھیں, الیکٹورل ووٹنگ کو چیز کر رہی تھیں, تو آپ کا رزلٹ اور ہوتا ہے. جب آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہوتی ہے خان صاحب, تو آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے. جب آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے تو آپ کی پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ ہوتی ہے. یہ تھا پاکستان کی سٹوری, اور اس کے اپوزٹ تھا انفارچونیٹلی انڈیا کے لیے. انفارچونیٹ کہہ رہا ہوں, ان کے لیے یہ تھا کہ ان کی کاز جسٹیفائڈ نہیں تھی, ان کی وار جسٹیفائڈ نہیں تھی, اسی وجہ سے ان کی پرفارمنس جسٹیفائڈ نہیں تھی. بالکل آنے والے سال وی ہیو ٹو بی ریڈی. دیر از نو چوائس, ہمارے پاس ریڈینس کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. ہم ریڈینس پہ تب کمپرومائز کریں اگر اوفینس ہماری چوائس ہو, کہ ہم نے مرضی ہے اوفینس کرنا ہے, ابھی ہم تیار نہیں ہیں, ہم اگلے سال اوفینس کریں گے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اوفینس کرنے والا کس وقت انلیش یا انفولڈ کرے گا, تو آپ کے پاس چوائس کیا ہے, سوائے ریڈینس رہنے کے, اپنے آپ کو کنوکشن سے ریڈی رکھنے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانس اور بہترین ٹریننگ. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے کوئی اور. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ مختصراً بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح بہار الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ بھارت نے پلان کیا, لیکن پلاننگ میں فیل ہوا, انشاءاللہ ہمیں اس چیز کی پوری امید ہے اور ہمیں یقین ہے انفیکٹ کہ دوبارہ بھی بھارت کرے گا, اس سے زیادہ رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب بنگال الیکشن سے پہلے بھی جو ہوا وہاں پر کریٹ کی جا رہی ہے, تو بھارت کوئی دوبارہ شرارت کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کی ویورشپ انڈیا میں بھی کافی ہے, اور آپ کے تھرو میری آواز چھوٹی ہے, آپ کی آواز ذرا سر آپ کی آواز بہترین ہے, بڑی آواز ہے, مؤثر اور معتبر آواز ہے. دیکھیے میں حیدر یہ کہتا ہوں تھرو آؤٹ, جب سے یہ کانفلکٹ کلوز ہوا تھا جون کے مہینے سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہار سے پہلے ہوگا, نہیں ہوگا. میں کوئی آبلی پریڈکٹ تو نہیں کرتا, اینالائز کر سکتا, اور میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا, امیجیٹ نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے آپ ہندوستان سے پوچھیں, ان کے 11 کھلاڑی ورلڈ کپ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو ٹیم پوچھتی ہے کہ ورلڈ کپ کدھر ہے, اور پوچھنے کا حق رکھتی ہے ورلڈ کپ کی ٹرافی کدھر ہے. اسی طرح آپ 11 کھلاڑی جب بھیجتے ہیں تو اگر قوم پوچھتی ہے تو 85 جہازوں کا کیوں نہیں پوچھے گی کہ وار ٹرافی کہاں ہے. ہندوستان نے مئی میں اپنے لوگوں کو کوئی وار ٹرافی نہیں دے سکا, الٹا وہ ٹرافی جو اگر ان کے ذہن میں تھی بھی تو وہ چھن گئی. جب جنگ شروع کرنی ہوتی ہے تو آپ نے ایک وار آبجیکٹیو رکھنے ہوتے ہیں, وار ٹرافی کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جب میں یہ انفولڈ کروں گا تو مجھے یہ ٹرافی ملے گی, یہ میرے وار آبجیکٹیو, یہ میرے فورس گولز ہیں, یہ میرے کانفلکٹ کے اینڈ میں وار پلاننگ کے نتیجہ کیا نکلے گا. وہ نتیجہ تو مایوسی نکلا, پاکستان کو کوئی سبق نہیں سکھا سکے, وہ گھٹنوں پہ نہیں ٹیک سکے. اگر وہ نہیں ٹیک سکے تو میرا نہیں خیال ہندوستان نے کچھ کر لیا ہے ایسا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پوزیشن آ جائے کہ ہمیں گھٹنوں پر ٹیکنے پر مجبور کرے. ان کے تو 2 اسکواڈرن بھی نہیں ہے اب, MiG 21 کے جو گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں ستمبر کے مہینے میں, وہ بھی 41 جہاز مائنس ہو گئے ہیں بجائے ایڈ ہونے کے. تو فورس گول ابھی میرا نہیں خیال وہ اچیو کر پائے ہیں کہ سگنیفیکنٹ رزلٹ کوئی کریٹ کر سکیں اور کوئی ٹرافی اپنے لوگوں کو دکھا سکیں. میرا نہیں خیال. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر سال 2025 میں کون کون سی کامیابیاں سمیٹیں اور کہاں کہاں پر ہمیں سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑا. کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, بریک سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ سال 2025 میں پاکستان کی عسکری اعتبار سے کیا اچیومنٹس تھیں اور 2026 میں ہمیں کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ سفارتی محاذ پر پاکستان نے کیا کچھ اچیو کیا اور 2026 میں ہمارے گولز کیا ہونے چاہیے. اور اس تمام ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب نے, پاکستان کے فارمر مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ گلوبل پاور ڈائنامکس کو سامنے رکھتے ہوئے
اور جو کچھ ہم لوگوں نے اچیو کیا عسکری سفارتی محاذ پر 2025 کے اندر، آپ اس سارے کو کس طریقے سے سر اسیس کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں چین کے ساتھ، یہ تعلقات اور آگے بڑھے ہیں. جس طرح آپ کو علم ہے وہاں ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت دونوں کے دورے ہوئے وہاں چین میں، اور سی پیک کا سیکنڈ فیز شروع ہوا ہے. تو پہلی سب سے اہم جو ہماری ثقافتی کامیابی ہے وہ تو چین کے ساتھ اپنی دوستی کو اور جو پارٹنرشپ ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی جو تعلقات ہمارے کئی عرصے سے پیچیدہ تھے اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. سب سے پہلے جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ہم نے ان کی امریکہ کی مدد کی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور جو ایبی گیٹ افغانستان میں جو لوگ ملوث تھے اس حملے پہ اس کو ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑا، ان کو ہینڈ اوور کیا. تو یہ کوآپریشن شروع ہوئی ایک ٹھوس طریقے سے. اس کے ساتھ پھر جو مئی کے واقعے جو ہندوستان کے ساتھ ہماری جو جھڑپ ہوئی تھی، اس کے بعد امریکہ نے بھی یہ اور دوسرے دیگر ممالک نے بھی یہ ان کو ریئلائز انہوں نے کیا کہ پاکستان ایک قوت ہے، علاقائی قوت ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے دوسرے ایریاز میں بھی منرلز میں، کرپٹو کرنسی میں، جن جو ایریاز ہیں ان میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ مکمل، ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. اس کے بارے میں مذاکرات چل رہی تھی، لیکن جو اسرائیل کا حملہ ہوا تھا ایران پہ اور اس کے بعد جو خدشات سے اس علاقے میں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، گلف ریجن میں، اس کی وجہ سے سعودی عربیہ نے بھی پیش رفت کی اس دفاعی معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ہمارا جو عالمی سطح پہ چین اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. خطے میں بھی ہماری جو دوستیاں ہیں، جو ہمارے تعلقات اچھے تعلقات ہیں، وہ مزید مضبوط ہوئے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. اور جو بہت خوشائن بات یہ ہے کہ یہ معاہدے کی خیر مقدم کیا ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ سعودی پاکستان جو دفاعی معاہدہ ہے یہ ایران کے خلاف ہے. تو سر آپ اس کو سم اپ کیسے کریں گے؟ مطلب ابھی ہم نے دیکھا دی ہندو نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں انہوں نے انڈین فارن پالیسی کے حوالے سے سال 2025 کو کہا کہ دس از اے ایئر آف ڈسپٹنگ پرومسز. آپ پاکستان کے حوالے سے سال 2025 کو سفارتی محاذ پر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ثقافتی محاذ پہ تو میں آپ سے سفارتی سر جی نہیں، 2025 میں تو میں نے جیسے عرض کیا کافی ہماری ثقافتی سطح پر کامیابیاں ہیں. بالکل ٹھیک. اور آگے جا کے ان کامیابیوں کے اوپر ہم نے بلڈ کرنا ہے. بالکل صحیح. سب سے پہلے تو یہ ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی بھارت پہ، کیونکہ بھارت کو جس طرح سے شکست ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اور مزید آگے چل کے ایسے کچھ اقدامات لے گا جس کو ہمیں اپنے طرح سے اپنی دفاع کے لیے ہمیں اپنے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور تیاری رکھنی چاہیے کہ ہم ان کا اسی طرح سے واپس جواب دے سکیں ان کو.
اس کے ساتھ ساتھ جو موقع ہمیں ملے ہیں دونوں بڑے طاقتوں کے ساتھ، ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. سی پیک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. چین کے ساتھ ہمارے جو دفاعی کوآپریشن ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بیلنس بھی کرنا ہے امریکہ کے ساتھ. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک کامیاب رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو اور مضبوط اور آگے بڑھانے میں، تو یہ ایک جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہوگا اور آگے بڑھانا ہوگا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب اس وقت اعتماد کی فضا ہے پاکستان اور امریکہ اور بیک وقت پاکستان اور چین کے درمیان، اس میں پاکستان چین اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے میں بھی کوئی برج کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں پروفیسر وکٹر گاؤ کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ماضی میں بھی یہ کیا ہے اور پاکستان ابھی بھی یہ کر سکتا ہے. دیکھیں، یہ تو دونوں ملک جو ہیں چین اور امریکہ، ان پر مؤثر ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں پاکستان کے تھرو اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، تو یقیناً پاکستان یہ کردار ادا کر سکتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے، یہ تو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور ہمارے تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اس وقت، تو یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ان پر مؤثر ہے کہ وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا رول پلے کریں تو ہم ضرور کریں گے. بالکل ٹھیک سر. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی پروین ثانی صاحب جو انڈیا کے ایک بڑے ریناؤنڈ ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد خوش قسمت ملک ہے جس کے بیک وقت تینوں گریٹ پاورز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور تینوں گریٹ پاورز جو ہیں وہ اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہیں. آپ کے نزدیک یہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑا ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے، بدل گئی ہے بلکہ، کیونکہ ابھی ایک عالمی طاقت کے بجائے 3 عالمی طاقتیں ہیں. اور جو ایک یونیلیٹرل یا یونیپولر ورلڈ تھا کئی عرصے تک، جو امریکہ جس کو ڈومینیٹ کرتا تھا، وہ دنیا بدل گئی ہے. ابھی چین جو ہے وہ، اور چین اور روس دونوں جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ بھی ابھر کے آ گئی ہیں، اور وہ اسی پائے پر ہیں جس طرح امریکہ ہے. یا بلکہ آپ تو کہیں کسی معاشی وجوہات کی وجہ سے چین کئی چیزوں میں امریکہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، ٹیکنالوجی میں، اپنی اکانومی ایکسیٹرا. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے تینوں جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی اتنا ایروگنس نہیں ڈیمونسٹریٹ کیا جس طرح سے ہمارے ہمسائے ملک نے کیا، بھارت نے کیا ہے. جس طرح سے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ان کا رویہ رہا ہے، نہ صرف عالمی سطح پر بٹ ہمارے اپنے خطے میں، بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال، سری لنکا، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو رویہ رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس قسم کے رویے کو پسند نہیں کیا جاتا. یہ ایک بیسک ڈپلومیسی کی کوالٹی ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھی طرح سے چلیں اور ان کے ساتھ تعاون ان کو آفر کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. تو یہ پاکستان نے کیا، اور یہی وجہ ہے پاکستان کی ثقافت کی کامیابی کی وجہ. بالکل ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے پروگرام نکالا. ناظرین، ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی تفصیلیں آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو دی ہندو کا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے سال 2025 کو بھارت کے لیے جو سفارتی سبکی کا سال قرار دیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اور بھارت سے اجے شکلا صاحب، ریناؤنڈ انڈین جرنلسٹ، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، بات کریں 2025 پاکستان کا عسکری اور سفارتی محاذ پر بڑا کامیاب سال رہا. ہم نے اس سال میں بھارت کو شکست دی جنگ میں، پھر سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو کئی کامیابیاں جو ہیں وہ پاکستان نے سمیٹیں. انفیکٹ انڈین بہت سے ایکسپرٹس جو ان چیزوں کے اوپر بڑی کین نگاہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا، میں مینشن کروں گا پروین ثانی صاحب کو، جنہوں نے بارہا اس چیز کا اقرار کیا کہ پاکستان آج اس کا جیو پولیٹیکل سٹیچر بہت بڑھ گیا ہے، اور دنیا کی جتنی بھی گریٹ پاورز ہیں، 3 جو گریٹ پاورز ہیں، وہ تینوں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھتی ہیں. ایسے میں دی ہندو جو بھارت کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے، بڑا معتبر اخبار ہے، اس نے ایک رپورٹ لکھی ہے اور اس نے یہ کہا ہے 2025 کے حوالے سے کہ دس از اے ایئر آف ڈسپیٹنگ پرومسز فار انڈین فارن پالیسی. بھارت کی
جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر کافی سوال بھی اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلگام کا آپریشن تھا فالس فلیگ، اس کے بعد یہ بھارت کی ایک سنگین سیکیورٹی ناکامی تھی. آپریشن سندور کے دوران بھارت کے جو جہاز پاکستان نے تباہ کیے ان کو نہ مان کر بھارت نے اپنی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا. پھر بھارت جو بات کرتا ہے کہ یہ وہ وشو گرو ہے، بھارت 2025 میں وشو وکٹم بن کر سامنے آیا. تو پروگرام کے اس حصے میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے بھارت سے جوائن کیا ہے بھارت کے سینئر صحافی ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں اجے شکلا صاحب. اجے بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اجے بھائی سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا انالیسس دیں، کیونکہ آپ بھی بڑے کرٹک ہیں مودی گورنمنٹ کے بھی، اور آپ بھی معاملات کو بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں. جس طرح دی ہندو نے مینشن کیا کہ 2025 میں بھارت کو سفارتی محاذ پر کافی ناکامیوں اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. آپ اس پورے سال کو انڈین فارن آفس کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سال میں؟ نہیں، جس آپ خبر کا ذکر کر رہے ہیں سبھاشنی حیدر نے وہ خبر لکھی ہے، اور سبھاشنی حیدر بی جے پی کے لیڈر سبرامنیم سوامی کی بیٹی ہیں. اور جب وہ یہ لکھتی ہیں تو نشچت روپ سے چونکہ سبرامنیم سوامی خود بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں، آج بھی جڑے ہوئے ہیں، جی ایم ایل اے اور لوک سبھا کے ممبر، ان کے نہیں راجیہ سبھا سوری جی ہاں، ابھی ان کا ختم ہو چکا ہے کاریہ کال. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے انہوں نے جن چیزوں کو سینٹرک کیا ہے ان میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اکونومی پالیسی کو لے کر کے ہے. اس کے علاوہ چیلنجز ہیں جو تمام سارے انرجی کے کو لے کے، سیکیورٹی کو لے کر کے، گلوبل اسٹریٹجک کو لے کر کے، تو ان ساری جگہ انہوں نے چیلنجز مانے ہیں. نشچت روپ سے میں ان کی بات سے سہمت ہوں، انہوں نے غلط نہیں کہا ہے. اکونومک اس میں ہم نشچت روپ سے کہیں نہ کہیں چوکے ہیں. آج ہمارے اوپر تمام جو ہے امریکہ نے جس طرح سے ٹیرف لگائے ہوئے ہیں دوسرے اور کنٹریز کے ساتھ میں ہمارا، تو ہم کہیں پر بھی آج ہم چائنا سے یدی بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ ہو نہیں رہا ہے کچھ، ہمارا جو بیاپار گھاٹا ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی اور تمام ساری چیزیں. جی راہل گاندھی بھی بڑا اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ مودی اکثر میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ میک ان انڈیا نہیں ہے، اسمبل ان انڈیا ہے. جی وہ اصل میں ہمارا جو انڈسٹری کو جس طرح سے کھڑا کرنا تھا وہ نہیں ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ ہم چوکے ہیں نشچت روپ سے انرجی کے سورسز میں. اس بات کو جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی آپ دیکھیے، انرجی کے چھیتر میں ہم نے صرف جو اڈانی کو سب کچھ سونپنے کا کام کیا ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ مونوپولی بنی ہے. باقی جو انڈیا گورنمنٹ کا ہوتا تھا یا اسٹیٹ گورنمنٹس کے تمام ہوتے تھے پروجیکٹ، وہ بند ہو چکے ہیں یا بند ہونے جیسے ہیں یا بیمار ہوئے ہیں. تو ایسی استھتی میں ہمارے پاس وہاں کہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور اس جگہ ہم ڈیپینڈ ہو گئے ہیں. اور اڈانی کیا کر رہے ہیں؟ اڈانی جو ہے لا کر کے کوئلہ آسٹریلیا سے اور سب جگہ سے، اور بھارت میں وہی کوئلہ جو بھارت میں ہوتا تھا اس سے 4 گنے 10 گنے دام تک میں بیچ رہے ہیں، اب اسی سرکار کو دے رہے ہیں. تو اس طرح سے کر کے وہ کھیل ہو رہا ہے، وہاں ہم نقصان اٹھاتے ہیں. ہمیں جو کرنا تھا کہ الیکٹرک پہ کام کرنا تھا، جو الیکٹرک موٹرز پہ، دوسری چیزوں پہ، اس پہ ہمارا کوئی کام اب تک نہیں ہوا ہے. اور اس رپورٹ کے اندر اجے جو انہوں نے انڈین فارن پالیسی کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے کہ جس طریقے سے جے شنکر خود کو پروجیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم تو انڈین میڈیا پر دیکھتے ہیں، آپ خود بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جب وہ چشمہ لگاتے ہیں وہ ڈھس 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 کی لگتا ہے جیسا بالی ووڈ کی کوئی فلم جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مناظر لگتے ہیں جس طریقے سے انڈین میڈیا ان کو پروجیکٹ کرتا ہے. لیکن اس رپورٹ کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ وہ پروجیکشن ساری دکھاوٹ کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عملی طور پر بھارت کا فارن آفس ناکام رہا ہے اس سال میں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بالکل، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جس بھی جگہ جاتے ہیں تو کہاں ہم سفل ہوئے ہیں. آج ہم یدی ایشیا پیسفک پہ بات کر لیں تو آج ہمارا دوست کون ہے؟ کوئی ہمارا دوست نہیں. تو دوست ہمارا کوئی نہیں ہے، دشمن سب بن گئے ہیں ہمارے. تو کس بات کی ہماری فورن اسٹریٹجی ہے؟ اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیں، نہیں تو ویسے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے جو آپ نے یہ پوائنٹ اٹھائی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک بات بتائیے، یہ حیدر بھائی آپ یہ کہنے لگیں کہ آپ وشو گرو ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ ساری چیز کے ماہر ہیں، تو پھر ہمیں لگے گا پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں.
तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने साथ साथ दूसरे को भी सम्मान दीजिए। और जहां कहीं देखिए ग्लोबल आपकी तब बनती है जब आप सब मिल के चलते हैं, क्योंकि कंट्री के बाहर जब आप बात करते हैं तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जरूरी था और मुझे लगता है इस मोर्चे पे कहीं ना कहीं अपने अहम में जो आपने बोला कि स्टाइल में रहने का, तो स्टाइल में रहने के चक्कर में और खुद को ही सिर्फ प्रोजेक्ट करने के चक्कर में इस चीज का इदराक भारतीय पीएमओ को है? भारत की वजारत उज़्मा के दफ्तर में क्या इस चीज का इदराक है कि हम लोग गुज़िश्ता 11 साल में हमारी जो पॉलिसीज रही हैं अब उनका अंजाम ये है कि भारत विश्व गुरु नहीं है, विश्व विक्टिम बन गया है। इस पूरे खित्ते में भारत के जितने हमसाया ममालिक हैं, आज नौबत यह है कि ना किसी के भारत से अच्छे ताल्लुकात है और ना कोई भारत से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। उसकी एक वजह आपने बता भी दी। तो इसकी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये अप्रोच है और वो मान रहे हैं इस चीज को कि गलतियां हुई हैं हमसे? नहीं, कोई नहीं है वो गलती मानने को नहीं तैयार है। सबसे बड़ी बात तो ये कि होती है गलतियां, हर इंसान से होती, मुझसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, लेकिन गलतियों को मान के उससे सबक लेके सीख के आगे बढ़ने का होता है। वो रास्ता ही नहीं है। वहां पर तो खुद को ही दुनिया में सबसे अच्छा, हमसे बेहतर कोई नहीं है, बाकी सब गलत। तो जब आपकी यह सोच होगी तो निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। आज आप देखिए सिक्योरिटी, उस पर बात करें, दुनिया के तमाम देशों से आप वो कर रहे हैं कि हाँ हम इधर बोल रहे हैं इंडिया में कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ आपकी आत्मनिर्भरता का जो दिखावा आप करते हैं, तेजस जिस तरह से दुबई में गिरा, वो अपने आप में देश के लिए बहुत शर्मनाक हो गया। इसके अलावा अडानी को आपने डिफेंस में सारी चीजें सुपुर्द कर दी कि वो सप्लाई करेगा, वो जाता है इजराइल से खरीदता है और यहां का ठप्पा लगाता है अपना अडानी का और बेच रहा है आपको सब स्टैंडर्ड माल बेच रहा है और आप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको इत्तेफाक से, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर देती हैं, और ये जब संकट खड़ा करती हैं तो आता है, कल ही डिफेंस की जो वो है कमेटी है, उसकी मीटिंग थी। आप बताइए उस मीटिंग में यही तो डिस्कस हो रहा था कि आपने किया क्या है। आप उस हालत में देश को लाके यदि खड़ा कर देते हैं तो ये चिंता का है। नहीं तो ये तो बात होगी ना, आपने सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़ी गुफ्तगू की। आप क्या समझते हैं अजय भाई, जो मई का पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट था उसके नताइज तो दुनिया ने देख लिए, हम उसके ऊपर अभी बहस नहीं करते, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह सफारती महाज पर भारत नाकाम रहा, अब भारत की जो मिलिट्री की तैयारियां थी वो भी एक्सपोज हुई हैं और ये भी एक धचका लगा इस साल में भारत की आर्म्ड फोर्सेस को? नहीं, निश्चित रूप से एक उससे दाग लगा है, एक दर्द है लोगों में इस बात के लिए कि आखिर ये हिंदुस्तान जा कहां रहा है। जो हिंदुस्तान की एक पॉलिसीज होती थी, सबके लिए एक तरीका होता था कि हम किसको किस मोर्चे पर कैसे निपटेंगे, किस तरह से करेंगे। आज हम दावा करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। आज तो हम परमाणु संपन्न भी हैं, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न है, और ऐसी स्थिति में भी हम दोनों इस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं कि हम मिल बैठ के बात करें, समस्याओं का समाधान निकालें, और ये बंदूकों की बजाय बैठ करके उसको एक बेहतर माहौल बनाया जाए, ट्रेड पे किया जाए, और ऐसा किया जाए कि भारत पाकिस्तान भाई की तरह से दिखाई दे और पूरा एशिया पैसिफिक पे बिल्कुल हम सबसे बड़ी ताकत के तौर पे उभरे। बिल्कुल ठीक। आखिर में मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा अजय भाई, जो बहुत सी बातें हो रही हैं कि भारत जो अभी भी क्लेम करता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया, मैं कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में इस वजह से भारत आगे नहीं बढ़ रहा, जो आपने जिक्र किया कि किस तरीके से सारा दिफा अडानी के सपुर्द कर दिया, इकोनॉमी अडानी और अंबानी के सपुर्द कर दी, तो ऑपरेशन सिंदूर में इसलिए वो पॉज हट नहीं रहा कि पाकिस्तान ने अब ये वार्न किया है कि दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो हम आपके इकोनॉमिक सेंटर्स को टारगेट करेंगे, और वो टारगेट होते हैं तो अडानी और अंबानी को काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो आप समझते हैं कि ये भी एक अप्रोच है समहाउ? बिल्कुल, मुझे लगता है ये तो 100% है, क्योंकि एक चीज आपको माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान के अंदर ये आज कहा जाता है कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। तो जब ये कहा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, यदि पाकिस्तान उनके किसी उस पे करता है तो वो सीधे सीधे मोदी पे अटैक होता है, और मोदी पे अटैक होता है तो मोदी तो ये नहीं चाहेंगे।
وہ تو دھندے کے لیے، وہ تو کہہ چکے ہیں ہمارے تو خون میں گجراتیوں خون میں دھندا ہوتا ہے، تو دھندا ہی برباد ہو جائے گا تو پھر ان کا جو یہ سارا چناؤ جیتنے کا کھیل ہے جس پیسے سے یعنی وہ ملک برباد ہو جائے، دھندا نہیں برباد ہونے سے، وہی ختم ہو جائے. جی تو اس لیے مجھے لگتا ہے اس بات کا ڈر تو سدیو رہے گا انہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ اجے شکلا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، سینئر بھارتی صحافی اجے شکلا ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھیں گے، بات کریں گے بنگلہ دیش کی، جہاں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. رپورٹس کے مطابق خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت کئی امراض میں مبتلا تھیں اور کافی عرصہ سے اسپتال میں زیر علاج تھیں. تاہم آج وہ خالق حقیقی سے جا ملیں. ان کا انتقال دارالحکومت ڈھاکہ کے اسپتال میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ہوا. گزشتہ روز ڈاکٹروں نے ان کی حالت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا تھا. اس حوالے سے ان کا علاج کرنے والے میڈیکل بورڈ کے رکن ڈاکٹر ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ خالدہ ضیاء کو لائف سپورٹ پر رکھا گیا ہے اور باقاعدگی سے ڈائلیسس کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب بھی ڈائلیسس روکا جاتا ہے تو ان کی حالت میں نمایاں طور پر بگاڑ آ جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ زیادہ عمر اور متعدد پیچیدہ بیماریوں کے باعث ایک ساتھ ہر بیماری کا علاج ممکن نہیں رہا. خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی معروف سیاستدان تھی جنہوں نے 1991 سے 1996 اور پھر 2001 سے 2006 تک ملک کی وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں. وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، جبکہ انہیں مسلم دنیا میں بے نظیر بھٹو کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا. خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمان کی اہلیہ تھیں. سیاسی کیریئر کے دوران ان پر کرپشن کے الزامات لگے. انہیں 2018 میں 5 برس کے لیے جیل میں بھی ڈالا گیا. عوامی لیگ کی لیڈر شیخ حسینہ واجد سے ان کی طویل سیاسی رقابت بھی رہی. بالآخر شیخ حسینہ واجد کو پچھلے سال حکومت چھوڑنا پڑ گئی تھی. یاد رہے کہ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان چند روز قبل 17 سالہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے تھے. ان کی واپسی ایسے وقت میں ہوئی جب بنگلہ دیش میں اہم انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہے. طارق رحمان 2008 میں 18 ماہ قید کے بعد علاج اور دیگر وجوہات کی بنا پر برطانیہ چلے گئے تھے. دوسری جانب بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں تاریخی گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے. مبصرین کے مطابق بنگلہ دیش کے معاملے پر بھارت اس وقت ایک کشمکش سے گزر رہا ہے اور شیخ حسینہ کے 15 برس کے اقتدار کے بعد اب ڈھاکہ میں بھارت کو اپنا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا. گزشتہ کچھ عرصے میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں بھارت محمد یونس کی عبوری حکومت سے بھی خوش نہیں ہے، جبکہ بھارت میں مقامی طور پر خالدہ ضیاء اور طلبہ کی جماعت کو بھارت مخالف تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ملک کی پرانی مذہبی پارٹی جماعت اسلامی انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں ہے. عوامی لیگ پر فروری کے ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی آئے تھے، جبکہ بنگلہ دیش کی عدالت نے شیخ حسینہ کو موت کی سزا بھی سنا رکھی ہے. انہوں نے بھارت میں پناہ لے رکھی ہے اور بنگلہ دیش کی جماعتیں انہیں ڈھاکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ طارق رحمان کی واپسی اور بنگلہ دیش میں بھارت کو لے کر بڑھتی ہوئی نفرت کے پیش نظر آئندہ چند برسوں میں بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کی کوئی امید نہیں. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سال ایک نئی پروگرام. اب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.